अरे मैं भूल गई ना अपा। बिल्कुल, अभी लाओ मैं पहनाती हूँ। इनकी बात पर खौफ से अरेज़ा का दिल सिकड़ा था। वो तो हमेशा से इसी दूर दर से बचने के लिए नाक को कुछ डालती ही नहीं थी, और अब ये लोग उसके हाथों से जान निकलने लगी थी। अपा दरअसल अभी तो नहीं मिल रही, मैं शाम को देती हूँ ढूंढ कर। हाँ लाजमी, ऐसे सुहागन कैसे लगेगी फिर दुल्हन। उनकी बात पर अरेज़े का दिल दुख से भरा था। वो कहाँ सुहागन थी, वो तो बस एक बेजान इंसान थी जिसे इस जबरदस्ती के रिश्ते में बांध दिया गया था। आयश, हम आमिरा बेगम के पुकारने पर उसने मुड़कर उन्हें देखा। बेटा वो बेफिक्र है। ओ, वो मैं सबसे अच्छे से मिलूंगा, वो तुमसे मिलूंगा। अब मगर अरेजे से अच्छे से बात करना, उन सब में वो बेकसूर है। उसकी बात पर वो होंठ पीछ के रह गया था। अब वो उन्हें कैसे बताता कि इस लड़की को देख के कुछ खोने का एहसास कितनी शिद्दत से होता है। लो आ गई अरेजे भी, जाओ इसे लेकर आओ। आमना बेगम के कहने पर वो ना चाहते भी उसकी तरफ बढ़ा था जहाँ वो गाड़ी से निकल रही थी। पीच कलर मैक्सी में वो पोर पोर सजी गाड़ी से उतर रही थी। आयश खामोशी से खड़ा उसे देख रहा था। अरेजे ने खुर्शीदा बेगम का हाथ थामकर खुद को संभाल पाई। हील पहनने की आदत नहीं थी और ये साइज भी उसके साइज से बड़ा था, मगर वो चुप थी क्योंकि वो जहाँ मौजूद कोई भी चीज़ उसकी थी ही नहीं। सब उसकी बहन का था जो उसे ज़बरदस्ती मिला था। सामने खड़ा शख्स भी। आयश दुल्हन का जुड़ा पकड़ो। खुर्शीदा बेगम ने अरेजे का हाथ उसकी जानिब बढ़ाया था तो वो झिझका था। मैं गिर जाऊंगी आंटी। आयश नहीं गिरने देगा। उसका हाथ आयश के हाथ में देते हुए खुर्शीद बेगम ने उसे आयश के पहलू में खड़ा किया था। दोनों के दरमियान में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, और स्याह शार्ट फ्रॉक और कैपरी पर बड़ा सा दुपट्टा लिए उसने बालों को आगे से फ्रेंच बांध ली, पोनी टेल में कैद किया था, और मेकअप के नाम पर उसने लिप ग्लोज और काजल का इस्तेमाल किया था, क्योंकि बिना बिना इन दोनों चीज़ों के आमना बेगम उसका हाथ पैर जाना और ऊपर नहीं करती थी। उसके ऊपर वो सुहागन थी और उसे सच संवर कर ही रहना चाहिए था। अपना सामान और बैग उठाए वो नीचे आई जहाँ सब पहले डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। सबको सलाम करते हुए आमना बेगम के पास आई और चेयर पर बैठ गई थी। हो गई आ जाने की तैयारी? जी बाबा जान। चलो अच्छा है। आज एक काम करना, अरेजे और तुम्हारी मंजिल एक ही तो है, इसे ले जाने की जिम्मेदारी ले लो। आते हुए देख लिया करना, टाइम हुआ तो साथ आ जाना, वरना ड्राइवर तो है ही। फरूख साहब सब तय कर बैठे थे। आयश अब क्या बोलता, सिर्फ सर ही हिला बैठा था। साथ रात आमरा बेगम ने उसे बताया था कि तब भी उसके दिमाग में ये बात नहीं आई थी कि अरेजे की जिम्मेदारी उसे दी जा सकती है। मैं निकलता हूँ। नैपकिन से हाथ साफ करता हुआ अपना बैग लिए उठा तो नाश्ता करती अरेजे अधूरा नाश्ता छोड़े उसके साथ ही खड़ी हुई थी। नाश्ता तो कर लो चंदा, मैं बाहर से कुछ खा लूँगी, अभी चलती हूँ। आयश को बिना बिना ही रुके वो बाहर जाते देख कर जो जवाब देती वो तेजी से बाहर बड़ी थी। कुछ अकल दे अपने पोते को, अपनी हरकतों से ये रिश्ता खराब करेगा अपना भी। और क्या बोलूं, अब समझाया तो है उसे, आप समझा दे दोबारा। अगर ये रिश्ता कबूल नहीं था तो उस वक्त ही इनकार करने की हिम्मत करता। वो अब ये कौन सी मर्दानगी है निकाह करके बीच में लटका देना, ऐसा जहलों जैसा रवैया रखना। मैं अपने घर में इसकी ये रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। गुस्से से कहते हुए वो टेबल से उठ गिरते। आमरा बेगम अपना हाथ सर पकड़कर अब अपने उन दादा पोतों में अच्छी तरह से हंसी पीस चुकी थी। उसे समझ ही नहीं थी, उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो हंसी परेशान हो चुकी थी। आमरा बेगम थक चुकी थी और तमाम रास्ते में तमाम रास्ते गाड़ी में गैर आराम सी खामोशी का राज था। आयश और अरेजे दोनों के चेहरे बिल्कुल ही बेजारी लिए हुए थे। गाड़ी हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में दाखिल हुई तो अरेजे ने मुड़कर अपना बैग और दीर्घ सामान उठाया और मुझे कुछ कहना है। वो जो गाड़ी से उतर रही थी आयश और की आवाज़ पर रुकते उसे देखने लगी। मैं नहीं चाहता कि जहाँ हमारे रिश्ते के दरमियान रिश्ते के बारे में किसी को कुछ पता चले तो आप बेफिक्र रहे। मैं किसी को इसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं करूँगी। आयशा से कहती वो गाड़ी से उतर कर अंदर की तरफ बढ़ गई थी। आयश ने उसे जाते देखा तो फिर गहरा सांस भरते खुद भी गाड़ी से बाहर निकल आया था। वो अंदर आया तो सामने शियान खड़ा नजर आया। उसे देखकर आयश खुशगवार हैरत हुई थी। अरे शियान तुम यहाँ? आयश की पुकार पर शियान ने उसे देखा था। कैसे आयश? मैं ठीक हूँ यार, तुम तो यार बिल्कुल ही गायब हो गए। हम बस थोड़ा सा मसरूफ रहा कुछ अर्सा। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से मुझे जॉब ऑफर हुई थी तो बस मैंने एक्सेप्ट कर ली। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो रोज़ ही तुमसे मुलाकात होती रहेगी।
ہاں بس دیکھو بالکل، چلو میں چلتا ہوں، ڈین سے ملنا ہے مجھے۔ وہ عائش کو کہتا ہوا ڈین کے آفس کی جانب بڑھا تھا تو عائش بھی اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا تھا، اور اسے وہ یار اس ہاسپٹل کے ڈاکٹر کتنے ہینڈسم ہے نا۔ کلاس کے باہر سے گزرتے ہوئے ڈاکٹر کو دیکھ کر عمل نے شوخی سے عریضے کو ٹھوکا مارا، کتنے ڈاکٹر دیکھ لیے تم نے، تینوں، اور تینوں کے تینوں ہی یار ایک سے بڑھ کر ایک ہے، شرم کر لو، پڑھائی پر دھیان دو نا۔ ڈاکٹرز پر عمل کو کہتے ہوئے وہ اپنی بکس نکالنے لگی تھی کہ اچانک کلاس میں سناٹا چھایا تھا۔ حیرت سے اس نے سر اٹھا کر خاموشی کی وجہ دیکھا تو عائش اس کے لبوں سے زیر لب وہ نام نکلا تھا، وٹ اوورال بہنے۔ وہ اس کی اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ اس کی کلاس میں کھڑا تھا۔ اسٹوڈنٹس اس کی روبدار آواز پر سب خاموش ہوتے ہوئے فوراً اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے، سوائے اس کے جو ابھی تک اس صدمے میں تھی کہ اس کا شوہر ہی اس کا ٹیچر ہے۔ کیا آپ کو الگ سے دعوت دی جائے گی؟ مس عریضے کو پتھر کے بنے بیٹھے دیکھ کر عائش کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ عمل کو ٹھوکے دینے پر ہوش میں آتی وہ جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، اور اس کے کھڑے ہوتے ہی عائش نے سب کو بیٹھنے کا کہا اور خود جا کر ڈائز کے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ دھیان کہاں ہے عریضے؟ اسے خالی کاغذ پر لکیریں کھینچنے عمل کو ایک بار پھر اس کے ٹھوکا لگا، جس کی یہاں آنے کی ساری خوشی ہاک میں مل گئی تھی۔ گر گیا کم تھا جو یہاں بھی اس شخص کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کچھ نہیں، سر جھٹکتے ہوئے بورڈ کی جانب متوجہ ہو گئی تھی جہاں پر وہ لیکچر دے رہا تھا۔ کلاس ختم ہونے کی رنگ بجتے ہی عریضے کی سانس بحال ہو گئی تھی، اور اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ عریضے، یہ تو تمہارے بینوئی ہے نا؟ عمل کی بات پر پانی پیتے ہی اسے پھندا لگا تھا، جسے دیکھ کر وہ حیران آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے عمل کو دیکھا تھا۔ پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ عمل دوبارہ کوئی سوال کرتی تو اسے ٹیچر کی کلاس کی آمد ہوئی تھی۔ سفید شرٹ، بلیک پینٹ میں، وہ بھی سلیقے سے بالز بنائے، ہاتھ میں فائل لیے ڈائس پر آ کر کھڑا ہوا تو عریضے کو پہچان کا گمان ہوا تھا۔ اسے لگا کہ اس نے اس انسان کو پہلے بھی دیکھا ہو۔ ہیلو اسٹوڈنٹس، مائی سیلف شیان، ڈاکٹر شیان۔ اس کا نام سن کر تو اسے یاد آیا کہ وہ عائش کا کزن تھا، ثانیہ کا بھائی۔ سارا خاندان ایک ہی جگہ جمع ہو گیا ہے۔ غصے سے بڑبڑاتے اس نے شیان کو دیکھا تھا جو اب سب سے تعارف کروا رہا تھا۔ سب کے بعد اس کی باری آئی تو وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ سر، مائی سیلف عریضہ ابراہیم۔ اس کی طرف پر شیان چونکا تھا۔ نائس نیم مس عریضہ۔ عائش کے نام پر وہ بری طرح سے بڑبڑاتے اس نے شیان کو دیکھا جو بات ادھوری چھوڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عریضہ نے خوف سے نام میں سر ہلا دیا تھا۔ عائش پہلے ہی اس سے خفا رہتا تھا، اور اگر یہاں ان کے تعلق کا پتہ چلتا تو وہ اور بھی اس سے خفا۔ آئی مین ٹو سے مس عریضہ ابراہیم، عائش صاحب کی کلاس لی آپ نے؟ یس سر۔ اس کی بات پر اس نے بدلتے ہی پرسکون کا سانس لیا تھا۔ وہ اپنی سیٹ پر واپس بیٹھ گئی تھی، اور صبح صبح جھٹکے مل گئے تھے جنہوں نے اس کا دماغ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، پلیز کینٹین چلو۔ عمل کو زبردستی اٹھاتے ہی وہ کلاس سے باہر نکلی تھی۔ اوہ شٹ، میں اپنا پاؤچ لینا تو بھول گئی۔ تو چل میں آتی ہوں، بس میرے پاس ہیں پیسے۔ عریضہ نے اسے روکنا چاہا مگر اسے آنے کا کہتی جلدی سے وہ واپس کلاس چلی گئی تو وہ بھی ایک سائڈ پر آ گئی تھی۔ اکیلے کہیں جانے کا اس میں حوصلہ نہیں تھا۔ عریضہ آپ یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہیں؟ وہ جو پہلے ایک طرف کھڑی شیان کی آواز پر چونکی تھی۔ سوری، میں نے آپ کو ڈرا دیا۔ وہ واقعی شرمندہ تھی۔ اور نہیں، آپ اچانک آ گئے تو اس طرح ڈرنے والی حرکت پر وہ ہمیشہ سے شرمندہ ہو جاتی تھی۔ کاش وہ پلوشے جیسی بہادر ہوتی۔ آپ نے مجھے پہچانا؟ میں ثانیہ کا بھائی۔ جی میں نے پہچان لیا تھا۔ گڈ، ویسے آپ یہاں اکیلے کیوں کھڑی ہیں؟ وہ میری فرینڈ آ رہی ہے، میں چلتی ہوں۔ عمل کو آتے ہی دیکھ کر وہ جلدی سے وہاں سے ہٹی تھی، اور اس کی پھرتی دیکھ کر شیان ہولے سے مسکرا اٹھا تھا۔ شیان اس کو جاتے دیکھ کر وہ وہیں سے سائڈ پہ اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ بریک ٹائم میں کیمپس کا چکر لگانے گئی تھی مگر اب انہیں کلاس میں آنے میں دیر ہو چکی تھی۔ وہ دونوں نیچے آئی تو پورا کوریڈور خالی تھا۔ کلاس میں سے عائش کے بولنے کی آواز پر عریضہ کا چہرہ زرد ہوا تھا۔ وہ شخص پہلے ہی اسے پسند نہیں کرتا تھا، اور اب سر میں آئی کم ان، اس کا ہاتھ مصنوعی مضبوطی سے سامنے۔ عمل نے اجازت مانگی تو لیکچر دیتے عائش نے گردن موڑ کر پہلے ہی عمل اور پھر اس کے پہلو میں سر جھکائے کھڑی عریضہ کو دیکھا تھا۔ کہاں تھی آپ دونوں؟ سر، وہ مس عریضہ کچھ پوچھا ہے میں نے آپ سے؟ عمل کی بات پر وہ عریضہ کو مخاطب کرتا ڈائس سے ہٹ کر ان کی طرف بڑھا تھا، اور اس کا ہر بڑھتا ہوا قدم عریضہ جو خوف زدہ کر رہا تھا۔ سر، وہ سیٹ پر جائے مس عمل کو جانے اجازت دیتا وہ عریضہ کے سامنے کھڑا ہوا، اور پوری کلاس میں موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ عمل کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اس نے عریضہ کو کیوں روکا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں مس عریضہ، کیا آپ جواب دینا پسند کریں گی؟ وہ ہم
اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ عریضے کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ زبان اس کے پاس آیا یا اسے باہر ہی چھوڑ آئی ہیں، وہ غصے میں بہت تھا۔ شاید وہ سارا غصہ آج اس پر ہی نکالنا چاہتا تھا۔ آئی ایم سوری سر۔ سر جھکائے آنسوں کو پیتے وہ بمشکل اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ اوپر دیکھ کر بات کریں۔ عریضے کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ پوری کلاس حیرت سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ بری طرح سے انگلیاں مروڑتے، لب کچلتے اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر عائش پرو کو دیکھا، جو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر لمحہ بھر کو تھما تھا اور دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ جب سے اس کا پورا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، ہونٹ کا رنگ چہرے سے زیادہ سرخ تھا، سنہری سرخ مائل آنکھیں، بھیگی پلکیں، چھوٹی سی ناک، وہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتی تھی، وہ کسی کو بھی اپنے سحر میں مبتلا کر سکتی تھی، مگر سامنے عائش فاروق تھا۔ وہ کیسے اس سے بات کرتی؟ اسے بنا میں ایسے بنے گی ڈاکٹر، آپ کلاس بنک کر کے اگر نہیں پڑھنا تو گھر بیٹھے، آپ جیسے اسٹوڈنٹس کی وجہ سے جو عمل ہوتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ اس کے لفظ بہت ترش تھے، وہ کیسے اس سے اس طرح بات کر سکتا تھا؟ آخر وہ سب کے سامنے کیوں اسے نیچا دکھا رہا تھا؟ سوری فوراً انٹرپریٹ پر وہ اس نے سر، مگر ہم بریک میں اوپر گئے تھے، وہ آپ کی کلاس سے پہلے ہم نیچے ہی آ رہے تھے، مگر عریضے کا پیر سیڑھیوں پر مڑ گیا تھا جس کی وجہ سے ہمیں لیٹ ہو گیا۔ عمل سے مزید برداشت نہیں ہوا اور وہ کیسے بنا کچھ جانے اس پر برس رہا تھا، اور صرف اس پر، وہ تو اوپر برابر کی شریک تھی۔ وہ دونوں نیچے آ رہی تھی جب عریضے کا پیر مڑا تھا۔ عریضے نے خود کو نارمل ظاہر کیا تھا، مگر اسے چلنے میں اب دقت ہو رہی تھی۔ عمل کی بات پر عائش کی نگاہیں بے اختیاری اس کے پر پڑی تھی۔ جائے سیٹ پر اور اب کوئی میری کلاس میں لیٹ نہ آئے۔ عائش کی اجازت ملنے پر وہ لنگڑا کر چلتے، تکلیف برداشت کرتے اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دل کیا کہ تھاڑے مار مار کر روئے، مگر کاش وہ ایسا کر سکتی۔ عریضے عمل نے اسے کچھ کہنا چاہا، مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتے ہی اپنے رجسٹر پر جھکی تھی، اور پھر پورا لیکچر اس نے ایسے ہی اٹینڈ کیا تھا۔ دل اس شخص کی شکل دیکھنے کو بھی روادار نہیں تھا جو آپسی اختلاف ایسے کلاس میں اسے ڈانٹ کر نکال رہا تھا۔ عائش کے بعد مزید ایک کلاس تھی، دوسری کلاس بھی اس نے ایسے ہی خاموشی سے لی تھی۔ شام 5 بجے اس کا آف ہوا تھا تو سب سے پہلے سب کے ساتھ وہ باہر آئی۔ عمل اس کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ عمل تم جاؤ، میں بس جانے والی ہوں، آج ڈرائیور انکل شاید لیٹ ہو گئے ہیں۔ اسے یاد تھا کہ امرا بیگم نے کہا تھا کہ وہ عائش کے ساتھ واپس آئے کیونکہ ڈرائیور انکل آج مصروف تھے، لیکن اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ عریضے آپ ٹھیک ہیں؟ شیان نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بس معمولی سی چوٹ ہے، درد کی وجہ سے وہ مشکل کہہ سکی تھی۔ اسی لمحے اسے عائش نظر آیا تھا، سب خیریت؟ ان کے پاس کھڑا ہو گیا تھا۔ عریضے کے پیر پر لگی ہوئی ہے اور ان سے چلا نہیں جا رہا۔ شیان اس کی بات پر عائش نے اسے دیکھا تھا جو اب بھی دیوار کے سہارے کھڑی تھی، وہ دستور جھکا ہوا تھا۔ عائش اگر تمہیں کوئی کام ہے تو تم کر لو، میں عریضے کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ہاں، آپ مجھے ڈراپ کر دیں۔ عائش کے جواب پر وہ پہلے ہی عریضے بول اٹھی تھی۔ اس کی بات پر عائش کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے تھے۔ اگر عریضے ان تاثرات کو دیکھ لیتی تو آئندہ ایسی حرکت کبھی نہ کرتی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو خلاف معمول لاؤنج خالی تھا، ورنہ روزانہ عریضے بابا جان اور دادو کے ساتھ ہی یہاں موجود ہوتی تھی۔ اور روشن بوا، دادو کہاں ہیں؟ عائش بابا، وہ آپ کے کمرے میں ہیں۔ ان کے بتانے پر وہ سر ہلاتا اپنے کمرے میں آیا اور سامنے کا منظر اس نے پریشان کیا تھا۔ السلام علیکم۔ عریضے کے پاس بیٹھی وہ امرا کو گھوری پر سر جھکائے سلام کرتا وہ بیگم صاحبہ پر بیگ صوفے پر رکھتے ہوئے اس کی جانب مڑا تھا، جو ابھی بھی اسے ہی دیکھ کر رہی تھی، اور اس کے دیکھنے پر خاموشی سے اسے کمرے سے نکل گئی تھی۔ عائش نے اسے جاتے دیکھا تھا اور پھر بیڈ پر بیٹھی عریضے کو پیر کیسا ہے اب؟ بیڈ پر بیٹھتے عائش نے اس سے پوچھا، جو بالکل بھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، ورنہ اس کے شوہر نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ عریضے کی جگہ کمرے میں آتی امرا بیگم نے جواب دیا تھا، اور ان کی بات سن کر عائش نے گردن موڑ کر عریضے کو دیکھا۔ ایسے مت دیکھو، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ شیان نے بتایا کہ مجھے عائش، ہم خوش تھے کہ تم ہو وہاں عریضے کے لیے، مگر تم دھیان تو رکھنے سے رہے، اسے سزا دے رہے تھے۔ واؤ دادو، غلطی میری تھی۔ عریضے منمنائی۔ یہ دیکھو آ گئی شوہر کی طرفداری، جب سے آئی ہے یہی کہہ رہی ہے کہ ان کی غلطی نہیں، انہیں کچھ نہیں کہنا۔ آپ، امرا بیگم کے کہنے کا انداز ایسا تھا کہ بے اختیار عائش کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اب اس میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کچھ مت کرو، فریش ہو کر آؤ، کھانا لگواتی ہوں میں۔ ان دونوں کو کہتے وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ آئندہ ایسے ہو تو رونے سے اچھا ہے کہ کہہ دیا جائے تاکہ ڈانٹ نہ پڑے۔ اس کا پیر دیکھتے وہ نرمی سے بولا تھا، آپ نے کہنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ حفقی سے کہتے وہ اپنا پیر پیچھے کر گئی تھی۔ عائش نے سر اٹھا کر اس کا ہوا چہرے کو دیکھا تھا۔ میں فریش ہو جاؤں پھر چلتے ہیں، نیچے چل سکتی ہیں نا؟ جی۔ عائش کا نرم انداز اسے حیران کر رہا تھا، اور اس کی حیرانی دیکھ وہ مبہم سا مسکرایا تھا کہ اس حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے آج پہلی بار نظریں نہیں ہٹانا چاہتا تھا۔
कुछ नहीं, फौरन संभलते ही वो उठकर ड्रेसिंग रूम में बंद हुआ था। अरेजे ने उलझकर ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजे को देखा था। आयुष, डॉक्टर तैमूर की कॉल आई थी, कह रहे थे कि तुमसे बात नहीं हो पा रही। तुम्हें और अरेजे को शादी की दावत देना चाह रहे थे। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही फारूक साहब ने के कहने पर उसने खाना छोड़ा नहीं देखा था। बाबा आप न मौका मना कर दे, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। टाइम निकालने से निकलता है आयुष मियाँ, मैंने हामी भर लिया, कल तुम दोनों उनके यहाँ से हो आना। शायद और भी किसी की दावत है, वहाँ कुछ जिक्र तो कर रहे थे, मगर अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। उसे हुक्म देते वो उठ खड़े थे। आयुष ने बेबसी से उन्हें जाते देखा और आजकल वो कुछ ज़्यादा ही सख्त हो गए थे। इतना क्यों सोच रही हो दादो, मैं कैसे अरेजे के साथ वहाँ जा सकता हूँ? क्यों, क्या बुराई है इस बच्ची में? अमरा बेगम को उसका इस तरह कहना सख्त बुरा लगा था। भाई मेरे आगे बच्ची लगती है, वो सब क्या कहेंगे? बच्ची से शादी कर ली, वो सब झंझलाहट का शिकार हो रहा था। डॉक्टर बन रही है, फिर भी वो 8 साल छोटी है। पलवशे भी तो छोटी थी, तब तुम्हें एहसास नहीं हुआ उम्र का? आयुष इस बात को कबूल करो, वो तुम्हारी बीवी है, और क्या मुझे नज़र नहीं आता? उनकी बात पर वो चुप हुआ था। अपनी बीवी को किसी और के साथ रवाना कर दिया, ये भी नहीं सोचा कि जिसके साथ भेज रहे हो वो अरेजे के लिए अपना रिश्ता भेजना चाहता था। अमरा बेगम कब से गुस्सा कंट्रोल कर रही थी, मगर आयुष की बातों की वजह से उन्हें बोलना पड़ा। अगर नहीं है तो ये कबूल रिश्ता तो ठीक है। बात करती हूँ मैं शयान से कि तुम अरेजे को आज़ाद कर देना। अपना फैसला सुनाती वो साकत छोड़े वहाँ से उठ गई थी। आज ऑफ कर लेते बेटा, थोड़ा पैर को आराम मिल जाता। अमरा बेगम उसके लिए परेशान थी, जो बैग लिए घर से निकल रही थी। दादो मेरा सर बहुत खड़ूस है, एक छुट्टी पर 10 बातें सुनाते हैं, छुट्टी नहीं कर सकती। शरारत से कहते वो मुड़ी थी, मगर सामने खड़े आयुष देख चेहरे की मुस्कुराहट सिमटी थी। लो आ गया आपके खड़ूस बास, शरारत से कहते वो अंदर बढ़ गई थी, जबकि आयुष खामोशी से उसके के लिए फ्रंट खोलते सीट वो ड्राइविंग सीट पर जा बैठा था। आ जाए अरेजे, वरना गाड़ी में लेट बैठने पर भी खरोस टीचर डांट सकता है। उसके टोंट पर दांतों तले लब दबाती वो गाड़ी में बैठी थी, और उसके बैठते ही गाड़ी स्टार्ट हुई थी। क्लास में पहले मेरे ऑफिस में जाइएगा, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। क्यों? उसने अचंभे से आयुष को देखा था, जो सुबह से ही अलग मूड में था। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। अब उस जवाब के बाद वो क्या कहती? सर हिलाते वो खामोशी से गाड़ी से उतरते उसने आयुष के ऑफिस का रुख किया था, और उसका रूम इतनी नफासत से सजा था। पूरे रूम का तैराना जायजा लेते वो साइड पर रखी चेयर पर बैठ गई थी। कैसा लगा ऑफिस? आयुष कब अंदर आया उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ था, इसलिए उसके सवाल पर चुकी थी। आप कब आए? बस आपके साथ ही आया हूँ, आप शूज़ उतार दें। उसे कहता वो न जाने क्या करने लगा था। मेरा पैर अब ठीक है, दर्द भी नहीं है। आप क्या चाहती हैं रेजे? दादो फिर मुझे डांटे। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा तो नहीं चाहती। वो फौरन से घबरा जाती थी। डॉक्टर बनने के लिए मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उसके पैर के पास घुटनों के बल बैठता वो नरमी से कहते उसका पैर चेक करने लगा था। सूजन अब बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, लेकिन एक बार फिर अपनी तसल्ली करना चाहता था। आइंदा ऐसा कुछ हो तो वहीं रुक कर किसी को बुलाना है, पूरा हॉस्पिटल घूम कर नहीं आना। उसकी उंगलियों को देखता वो संजीदगी से बोल रहा था, मगर न जाने क्यों अरेजे को हंसी आई थी। उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। उसका यूं फिक्र करना और उससे बात करना और उससे पहले अच्छा ही लगता था, मगर जिस तरह उनका रिश्ता जुड़ा था, सर झटक कर वो आयुष की बात सुनने लगी। ज़्यादा चलने से गुरेज करना। अगर ज़्यादा चलना हो तो यहाँ मेरी स्लीपर्स हैं, काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा। इसमें तो उसे यूज़ करना है। अपना कैबिनेट खोलकर वो उसे अब वो जगह दिखा रहा था। अगर आप नहीं हुए तो भी आप मेरे ऑफिस में आकर जो मर्जी यहाँ से ले सकती हैं। थैंक यू, बस पर इतना मेहरबान हो रहा था। एक थैंक यू तो बनता था। इट्स ओके, अब जाए, आपकी क्लास का टाइम हो रहा है। ओके। सर हिलाते वो शूज़ पहनते बाहर निकल आई थी, और दिन की शुरुआत मुस्बत तब्दीलियों के साथ हुई थी। मुबहम सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर सजी थी। आज वो हॉस्पिटल से जल्दी आ गया था, मगर हाल ही घर देखकर उसे उलझन सी हो रही थी। अरेजे कहीं नहीं थी। अमरा बेगम ने बताया कि वो घर जा चुकी है और उसके कज़न की शादी थी। कज़न भी वो जो उसके लिए भाइयों जैसा था। आपने भेज दिया। उसका यूं चले जाना आयुष को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। हाँ भाई, अब उसका भाई खुद लेने आया था। खैर अब तुम तैयार हो जाओ, फिर हम भी निकलते हैं। हम बेदिली से उन्हें जवाब देते वो कमरे में आया था, और दिल अचानक ही हर चीज़ से उचाट हुआ था। यूं ही बेदिली से तैयार होता वो इवेंट पर आया था, और अब बाहर बैठा था बेमकसद मोबाइल पर स्क्रोलिंग करते हुए। आयुष दुल्हन आने की आवाज़ पर सर उठाकर सामने देखने लगा।
پھر وہ دیکھتا رہ گیا۔ دلہنوں کے ساتھ وہ مہربان ساڑی میں آتی نظر آئی اور اس کا معصوم حسن عائش کے دل میں ایک بیٹ بھی سوئی تھی۔ ماشاءاللہ، عامرہ بیگم تو اس کے صدقے واری گئی تھی۔ ویسے آج کی ایک بات تو طے ہے، اس کے پاس بیٹھتے ہی عامرہ بیگم اشتیاق سے کہہ رہی تھی۔ پانی پیتے عائش نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ تم دونوں کے بچے بڑے پیارے ہوں گے۔ عامرہ بیگم کی بات پر پانی پیتا عائش بری طرح سے کھانسا تھا۔ آرام سے بیٹا، کیا کر رہے ہو؟ میں ٹھیک ہوں دادو، آ جائے نا، اسٹیج پر سب بلا رہے ہیں۔ وہ جو اپنے دھیان میں آئی تھی، عائش کو سرخ چہرہ حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ میں جا رہی ہوں، تم جہاں ذرا۔ عائش کو دیکھنا پانی کا پھندا لگ گیا ہے، اسے کہتے ہی عامرہ بیگم اسٹیج کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آپ ٹھیک ہے؟ وہ فکر مند ہوئی تھی۔ اور آپ کو میری پرواہ ہے؟ وہ بہت اچانک ہی اس کی زبان سے پھسلی تھی۔ عریضے نے حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ جی؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ اتنا مشکل سوال بھی نہیں کیا میں نے عریضے، روٹھے انداز میں کہتا وہ عریضے کو مشکل میں ڈال رہا تھا۔ مجھے آپ کی پرواہ ہے عائش، اسی لیے آپ بنا بتائے مجھے یہاں آ گئی ہیں۔ دادو کو پتا تھا کہ آپ کو بھی کال کی تھی، مگر سیل آف تھا۔ وہ کیوں اس سے خفا ہو رہا تھا، عریضے کو سمجھنے میں مشکل ہوئی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم ساتھ جائیں گے سب شام میں، تو بٹ بھیا آ گئے تھے، تو پھر میں خود سے نہیں آئی تھی۔ آپ ناراض نہیں ہو؟ آپ کو میری ناراضگی سے فرق پڑتا ہے؟ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں اس طرح ریئیکٹ کر رہا ہے، مگر اسے عریضے کا اپنے لیے اس طرح کنسر ہونا کہیں نہ کہیں خوشی دے رہا تھا۔ اس کی ساری توجہ حاصل کرو۔ اب وہ مطمئن سے بیٹھا تھا۔ عائش، مجھے فرق پڑتا ہے نا، آپ پلیز ناراض مت ہو۔ سب اسٹیج پر ویٹ کر رہے ہیں، چلیں پھر ساتھ چلتے ہیں۔ پھر اپنی جگہ سے اٹھتے عائش کی اس کی جانب ہاتھ پھیلایا، جسے عریضے نے حیرت سے دیکھا۔ آج وہ کیا کر رہا تھا؟ کیسے اتنا نارمل رویہ؟ عریضے، اس کے پکارنے پر وہ اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ عائش کی مضبوط ہتھیلی پر رکھ گئی تھی، جسے عائش نے مضبوطی سے تھاما تھا اور اسی لیے اسٹیج کی طرف بڑھا تھا۔ اسے خود بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ اتنا نم بیہیو کیسے کر رہا تھا۔ عریضے، کھانا کھا کر اسٹڈی میں آئی، کل ٹیسٹ ہے۔ وہ کھانا کھا رہی تھی۔ عائش اٹھتے اسے بلا کر چلا گیا تھا، جبکہ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی، کیونکہ ٹیسٹ تو ایسا کوئی تھا، مگر پھر بھی وہ خاموشی سے اسٹڈی میں آ گئی جہاں اس کا منتظر تھا۔ عریضے کے آنے پر اس نے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ کون سا ٹیسٹ ہے؟ اس کے پہلو میں بیٹھتے وہ اس کی اپنی بکس کھولے اسے ٹاپک پوچھنے لگی۔ وہ عائش کے بے حد قریب بیٹھی تھی اور اس کی دھڑکنیں بڑھا رہی تھی۔ بہت اچانک ہی اس کے پہلو پر ہاتھ رکھ عائش نے اسے اپنے قریب کھینچا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی سیدھا اس کے سینے سے لگی تھی۔ کیا پوچھ رہی ہیں؟ اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت باندھے وہ اسے عریضے کو مزید اپنے قریب کر گیا تھا، اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کی تپش عریضے اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ عائش کے اتنے قریب، اتنے نزدیک آنے پر بالکل ساکت ہوئی تھی۔ بھلا وہ شخص کب، کیسے ایسے اتنے قریب آ گیا تھا، اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ دور ہو جائیں۔ دھڑکنوں کا رقص کانوں میں سنائی دینے لگا تھا۔ کتنا دور؟ اس کے گال سے گال مس کرتا ہوا وہ اس کی جان نکال رہا تھا۔ کمر پر عائش کی رقص کرتی ہوئی انگلیاں عریضے کو پاگل کر رہی تھیں۔ وہ عائش جواب دیتے ہی عائش نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا تھا۔ ٹیسٹ؟ خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے وہ مشکل بولی تھی۔ شوہر ٹیچر ہو تو ٹیسٹ کا کیا ٹینشن؟ اس کے بال گردن سے سمیٹتا وہ اب وہاں پر اپنی انگلیاں پھیرتا ہوا اس کے اوسان خطا کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی غصہ ہی کرتا، عامرہ بیگم کی آواز پر وہ چونکا اور گرفت ڈھیلی پڑتے ہی عریضے کو جھٹکے سے اسے دور ہوتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی پہنچ سے دور ہوئی تھی اور دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ بدمزہ ہوتے ہی عائش نے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا اور عریضے میٹھا تو کھا لیتے۔ اسٹڈی میں آتے ہی عامرہ بیگم نے اپنا دھیان میں کہتی عائش کے پاس بیٹھ گئی، میٹھا نکالنے لگی۔ تم کیوں کھڑی ہو بیٹا؟ عائش نے تمہیں سزا دی ہے؟ بچی کو سزا دینے کا ارادہ تو تھا، مگر آپ آ گئی۔ وانی خیز نظروں سے عریضے کو دیکھتے وہ پل میں اسے بکھلا گیا تھا۔ عریضے کی سرخ رنگت دیکھ کر وہ ہیلے سے مسکرا دیا۔ کمرے میں پہلا قدم رکھتے ہی اس نے سکون کا سانس بھرا تھا، کیونکہ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ عائش سو چکا تھا۔ آہستہ سے دروازہ بند کرتی وہ بے قدموں سے وہ صوفے کی جانب بڑھی تھی کہ اچانک پورا کمرہ روشن ہوا تھا۔ عریضے، عائش کی پکار پر اس نے دانتوں تلے لب دبائے تھے۔ دوسری جانب اسے بلی کی طرح دبے قدموں آتے دیکھ کر عائش پر مشکل ہی اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ جی، وہ دھڑکتے دل سے ہی اس کی جانب مڑی تھی، جو گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کب سے ویٹ کر رہا ہوں، کہاں تھی؟ میں کام کر رہی تھی۔ آپ کیوں ویٹ کر رہے تھے؟ کوئی کام تھا؟ کام تو نہیں تھا، لیکن مجھے نیند آ رہی تھی۔
اور آپ آ ہی نہیں رہی تھی، میں آپ کا ویٹ کر رہا تھا۔ اب آپ سو جائیں، میں بھی سونے لگی ہوں۔ اسے کہتے ہی وہ کوشن اٹھا دوسرا کوشن دیکھنے لگی۔ ہاں تو آپ میرے پاس آئیں گی نا تو میں سوؤں گا نا، شرارت سے کہتے ہوئے عائش نے دانتوں تلے لب دبایا تھا اور پھر عائش کی بات پر عریضے کے ہاتھ سے کوشن زمین پر گرا تھا۔ اتنا شاکڈ کیوں ہو رہی ہیں؟ آ جائیں جلدی سے، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ وہ اتنے نارمل انداز میں بات کر رہا تھا کہ جیسے عریضے کو بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا اس کی بات۔ اب وہ انکار کیسے کرتی؟ مرے قدموں سے وہ چلتی ہوئی بیڈ کی جانب آ بیٹھی تھی۔ عائش نے گہری نظروں سے اس کی پشت پر بکھرے بالوں کو دیکھا تھا۔ آ جائیں، وہ جو بیڈ کے ایک کونے پر ٹکنے لگی تھی، عائش کے پھیلے ہوئے ہاتھ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیلی تھی۔ آخر آج اس کے ارادے کیا تھے؟ آج صبح سے کچھ الگ ہی ہو رہا تھا۔ وہ پوری طرح سے اس انسان میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ جلدی کرے نا یار، سونا بھی ہے جی۔ سر ہلاتے ہوئے وہ خاموشی سے آ کر اس کے ہاتھ پر سر رکھتے ہوئے لیٹ گئی تھی۔ دل کی حالت بیان کرنے والی تھی ہی نہیں۔ دوسرا ہاتھ بڑھا کر لائٹس آف کرتے عائش نے اس کے اوپر بلینکٹ ڈالتے اسے مزید اپنے قریب کیا تھا اور جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے خود میں قید کرتے ہوئے آنکھیں موند گیا تھا۔ عریضے تم سنگل ہو؟ وہ سب اس وقت لیب میں موجود تھی اور جب امارا کی بات پر عریضے نے جہاں اسے تعجب سے دیکھا تھا وہیں عائش کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ کیوں؟ دراصل ہم لوگ اپنے بھائی کے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے۔ اگر تم سنگل ہو تو وہ امارا اپنی بات پوری کر کے اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ گرلز ادھر آئیں سب۔ عائش کی غصہبھری آواز پر عریضے نے اسے دیکھا تھا۔ کیا اس نے سن لیا تھا؟ پورے ٹائم وہ منہ پھلائے رہا اور عریضے کو اس کا چہرہ دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ کلاس ٹائم ختم ہوا تو اپنا سامان سمیٹنے لگی جب عائش اس کے سر پر آ کر کھڑا ہوا تھا۔ مس عریضے یہاں رکیں، کچھ کام ہے آپ سے، اسے کہتا وہ اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اوکے۔ دھیمے قدموں سے چلتے وہ اس کے پیچھے آفس میں آئی تھی جب اچانک ہی اسے کھینچتے عائش نے اسے دیوار سے لگایا تھا۔ عائش کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے وہ اسے کچھ بولنے سے روک گیا تھا اور وہ اسی کی جانب دیکھے جا رہی تھی۔ آپ میرڈ ہیں یا نہیں؟ ہاں یا نہ میں جواب دے۔ ہاں میرڈ ہوں۔ تو اس لڑکی کو کہنا تھا نا جو آپ نے فضول بھائی کا رشتہ دے رہی تھی۔ آپ نے خود منع کیا تھا تو میں کیسے بات کرتی؟ جنہیں وہ جیلس ہو رہا تھا اس وقت اس کو وہ بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ کسی کو نہیں بتانا۔ اب میں بول رہا ہوں نا، پوری دنیا کو بتانا ہے کہ آپ میری بیوی ہیں۔ اسے کمر سے کھینچ کر وہ اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ اسے حیرانی سے دیکھے جا رہی تھی۔ پھر سوچ لیں آپ کی ساری فیمیل اسٹوڈنٹس کے دل ٹوٹ جائیں گے۔ اسے یوں دیکھ کر تو وہ شرارت سے بولی تھی، ٹوٹ جائیں تو ٹوٹ جائیں، آج کے بعد کوئی رشتہ نہیں آنا چاہیے۔ یار بیوی ہے میری، چوڑیاں پہنے ناک میں ڈالیں، وہ جو دانتوں ڈالتی ہیں تاکہ لگے کہ آپ میری بیوی ہیں۔ عریضے دانتوں تلے لب دبائے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن آپ جو لڑکیاں پرپوز کرنا چاہتی ہیں ان کا کیا کریں گے؟ میں گلے میں آئی لو مائی وائف کا لاکٹ ڈالوں گا۔ اس کی بات پر عریضے نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ پہلا باضابطہ اظہار محبت۔ اسے کیا دیکھ رہی تھی؟ آپ مجھ سے؟ اسے جیسے ہی اپنی اس بات پر یقین نہ آیا تھا۔ ہاں کرنے لگا ہوں آپ سے محبت، جب نہیں کرتا تھا تو بھی تب تک کھل کر نہیں کہا تھا، اب کرنے لگا ہوں تو اب کھل کر کہوں گا نا۔ اس کی ناک اپنی ناک سے مس کرتا ہوا وہ اس کے چہرے پر شرمگی مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ اب آپ کی باری۔ اس کے دونوں ہاتھوں اپنے کندھوں پر رکھے وہ اسی سے اظہار سننے کی بازید ہوا تھا۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ عریضے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کی آنکھیں آپ کا چہرہ اس بات کا گواہ ہے، اس لیے اظہار۔ عائش ہم ہاسپٹل میں ہیں، کچھ تو ہوش کریں۔ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اسے مزید اپنے قریب کرتا ہوا وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ غصہ ہی کرتا ڈور ناک ہوتا ان دونوں کو بوکھلا گیا تھا اور عریضے ایک جھٹکے سے عائش سے دور ہوئی تھی۔ بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے اس نے غصے سے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ میں جا رہی ہوں اسے کہتی وہ تیزی سے وہاں سے نکلی تھی اور دن میں پسلیاں تتلیاں اڑنے لگی تھی۔ وہ جانے کے لیے مڑی تھی کہ جب اس کے موبائل پر ایک میسج آیا تھا جسے پڑھ کر عریضے کا رنگ پھک ہوا تھا۔ عائش نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا اور اسے دیکھ کر پلوشے کا میسج تھا، وہ واپس آ چکی تھی اور عریضے ہمارے درمیان کوئی نہیں آ سکتا۔ پلوشے تو کبھی بھی نہیں۔ آپ کی مما سے بات کر کے میں نے انہیں سمجھایا ہے، انہوں نے پلوشے کو معاف کر دیا ہے اور پھر اور آپ نے؟ عریضے نے اسے دیکھا تھا۔ میرا اس سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور ساری زندگی کرتا رہوں گا میری جان۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے اسے اعتبار کی
ڈوری تھما رہا تھا اور ریزن نے اس ڈور کو مضبوطی سے تھام لیا تھا اور کبھی نہ چھوڑنے کے لیے۔ ابھی تو نئی زندگی کی شروعات ہوئی ہے اور اب تو انہوں نے محبت کی دنیا میں قدم ہی رکھا تھا اور یہ دنیا بہت حسین ہونے والی تھی، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے لگے تھے۔ اس سے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہمارے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔